अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम मेरी सांस सांस का जवाब तुम का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। रोहा प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो इसके पीछे दौड़ा। क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं? अब सुनने की बचा ही क्या है। वो मुड़कर तकरीबन चीखी। देखो एक बार आराम से मेरी बात उसे पासों से पकड़ते इल्तिजाई लहजे में बोलकर बोल रहा था कि रोहा ने इसकी बात काटी। अब सुनने को कुछ नहीं बचा हातिम, इतना बड़ा सच छुपाया आपने मुझसे। वो नफरत से इसका हाथ झटकते हुए बोली। कम अज़ कम मैं एक ऐसे इंसान के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती जिसका किरदार तो क्या खून भी साफ ना हो। रोहा प्लीज़ मत जाओ, रुक जाओ प्लीज़। वो इसके पीछे लपका मगर उसने मुड़कर भी देखना गवारा न किया। प्लीज़ मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। ठोकर लगते ही मिट्टी मिट्टी से जा मिली। रोहा वह एक झटके से उठ बैठा। जिस्म पसीने से शराबूर था। एकदम उठने पर कंधे में दर्द की लहरें उठी थीं, मगर परवाह किससे थी। पहलू में उठता दर्द उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बढ़कर था। रोहा वह एक झटके से उठ बैठा। जिस्म पसीने से शराबूर। एकदम उठने से कंधे में दर्द की लहरें उठी थीं। रोहा धीमी मगर कांपती आवाज़ के साथ वो कमरे में से तलाशने लगा। वो वहाँ कहीं नहीं थी सिवाय इसके दिलो दिमाग के। रोहा इसने कदम ज़मीन पर रख कर उठना चाहा तो लड़खड़ा गया। अपने चकराते सर को नज़रअंदाज किए वो बेदर्दी से हाथ पर लगी नालियाँ उतारने लगा। नतीजतन हाथ से खून बहने लगा था। रोहा वो मुसलसल इसे पुकारते बाहर आया। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। रोहा इसने फिर धीरे से उसे पुकारा, जैसे वो हाइड एंड सीक खेल रही हो और वो अभी कहीं से खिलखिलाती हुई उसके सामने आ जाएगी। रोहा मगर वो ना आई। चली गई, वो भी चली गई सब की तरह। वो अपने दुखते वजूद के साथ वहीं ज़मीन पर डे गया। मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मर क्यों नहीं जाता? वो खुद से हम कलाम हुआ था, फिर तलही से हंसा। मुझे मौत आकर कहीं मौत भी गंदी ना हो जाए ना। वो हंसने लगा, दुख से, तकलीफ से, अजियत से, दर्द से, कुर्ब से। वो वहीं होशो हवास से बेगाना ठंडे फर्श पर पड़ा था। चंद लोगों ने गुजरते हुए इसे देखा ज़रूर। कोई दीवाना समझकर छोड़ दिया तो कोई पागल, और किसी के ख्याल में यह उनका मसला नहीं था। हाँ वहाँ से इंसान बहुत गुजरे थे, मगर इंसानियत, क्या उन लोगों में इंसानियत मौजूद थी? अगर होती तो कम अज़ कम कोई आगे बढ़कर इसे देखता ज़रूर, किसी डॉक्टर नर्स को बुलाता। मगर क्या है ना कि अशरफुल मखलूक़ात होने का बुखार सर चढ़ कर बोलने लगा है। यहाँ तक के हैवानात में भी हैवान बहुत पीछे रह गए हैं। वो तो हातिम था, एक आम सी कहानी का एक आम सा मरकजी किरदार, जिसे पागल, दीवाना या हमारा मसला नहीं है कहकर जुटला दिया गया। मगर आए दिन सड़क के बीचों बीच न जाने कितने लोग यूं ही दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी ये हमारा मसला नहीं होता। खून से लथपथ शख्स के गिर्द जमघटा बनाया जाता है। कोई टक्कर मार कर जाने वाली गाड़ी को लान तान करने में मसरूफ़ होता है, तो कोई निकलता खून देखकर तासुब से सर हिलाने में, कोई वीडियो बनाने में, तो कोई फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट कहते हैं। इससे मुराद ऐसे हालात में पेश आने वाले हालात हैं, यानी हम खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, ये सोचते हुए भी कि कोई और मदद कर देगा, और इन हादसात से हटकर आम हालात ज़िंदगी में जब कोई ऐसे हादसात का जिक्र करता है तो झट से कह देते हैं कि हम मदद ज़रूर करेंगे, मगर ऐन हादसे के वक्त अपने कौल से फिर जाते हैं। हम तो भूल जाते हैं, मगर अल्लाह, क्या अल्लाह भी भूल जाता है? नहीं, वो ज़ात तो वो ना ऊँगने वाली है ना भूलने वाली। वो तो लम्हे लम्हे का हिसाब रखने वाली पाक ज़ात है। हातिम वो अभी फजर पढ़कर लौटी थी तो इसे कॉरिडोर में बेसुध पाया। हातिम वो दुखते दिल के साथ इसका चेहरा थपथपाकर इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। हातिम उठे, वो नाम आंखों के साथ इसे हिलाते हुए बोली, मगर मुखालिफ इसे सुन नहीं रहा था। अगर ये ज़िंदगी की नवीद से भरपूर सहर कुंदा आवाज़ को तस्मात से होकर दिल पर दस्तक देती तो वो फ़ौरन उठ बैठता, बल्कि आंखों को चुनिया देने वाली इस चांदनी के लिए तो वो दुनिया से भी उठने को तैयार था। वो डॉक्टर को पुकारते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। देखें, ये इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं, जितना हो सके इन्हें डिप्रेशन से दूर रखें, इससे इनकी हालत बिगड़ने का खदशा है। डॉक्टर की बात पर रोहा का दुखता दिल धक से रह गया। गुलाम दिन बमुश्किल अपनी आंखों को छलकने से रोके हुए थी। फिर डॉक्टर की बताई हदवियात लेने चल दिए। डॉक्टर फिर से चंद हदायत देता चला गया तो रोहा हातिम के करीब आई।
گہری نیند میں ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے، جیسے زندگی بھر کی متاع لٹنے جا رہی ہوں، جیسے کل احساسے کو سمندر کی اوندی لہریں بہا لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر قدرے توقف سے جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنکھوں میں اٹے آنسوؤں میں سے ایک نے بغاوت کی اور اسے سلیپنگ ہینڈسم کے بالوں میں جا چھپا، انجانے میں ہی صحیح، مگر وہ اسے آنسو چن گیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے روحا نے اپنا سر اس کے پہلو پر رکھ دیا، مگر اس خیال کے ساتھ کہ کہیں اس کے زخم نہ دکھ جائیں۔ مگر دل کے زخموں کا کیا، وہ اس کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگی۔ آج سمجھ آیا مجھے کہ کیوں کاتب تقدیر نے کسی اندھی طوفان کی طرح ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں آمنے سامنے لا کھڑا کیا، کیوں آپ کو میری زندگی میں شامل کیا اور پھر میرے دل تک رسائی دے دی۔ اب سمجھ آیا تو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا ہے۔ میں تو حق بھی نہ تھی، مگر اس ذات کا کرم ہے، دیکھو مجھے کسی کی اندھیر زندگی میں روشنی کی کرن بنا دیا، جس کی اب پوری زندگی کو مجھے اب روشن کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے جتنا سہنا تھا سہ لیا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، مگر اب بس، اب میں آپ کو اتنا پیار دوں گی، اتنا مان دوں گی، عزت دوں گی کہ دیکھیے گا آپ اپنے سارے دکھ بھول جائیں گے۔ اس کے آنسو اس کا سینہ بھگو رہے تھے، ابھی وہ اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ اللہ نے سب کے نتیجے میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہترین نظر رکھا ہے۔ میں صحیح معنوں میں صبر کا حق تو ادا نہ کر سکی، مگر میری نیت اور دل صاف تھا، اور اللہ تو نیتیں دیکھتا ہی ہے نا۔ دیکھیں میری نیت بھی اسے پسند آ گئی، مجھے آپ مل گئے، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں گے ایک اچھی بیوی کی طرح آپ مجھے ہر حال میں اپنا ہم قدم پائیں گے۔ اب آنکھیں خشک تھیں، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے ہاتھ پر بار بار اپنا نام لکھتی، پھر اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیتی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا تو بے دردی سے اتاری گئی نالیوں کا زخم تازہ تھا۔ روحا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ قریب کر کے اپنے ہونٹوں سے زخم چھوا، جو مرہم کا کام کر گیا۔ شدید درد سے پھٹتے سر نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ نظریں گھما کر دیکھا، مگر کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بمشکل اٹھا، مگر سر چکرا رہا تھا۔ لڑکتے قدموں کے ساتھ ننگے پاؤں وہ باہر بڑھا، اور وہ بمشکل اپنا وزن اٹھا رہا تھا۔ کوریڈور کے آخر میں اسے واٹر کولر نظر آیا، اس کی طرف چل دیا۔ کچھ دور جا کر وہ لڑکھڑایا تو کسی شفیق ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ دھیان سے بیٹا، وہ شفقت سے بولے۔ حاتم نے انہیں دیکھا تو کچھ بول نہ سکا، یعنی دنیا میں اچھے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ حاتم نے واٹر کولر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے سمجھتے ہوئے پانی کا ایک گلاس لا کر حاتم کے لبوں سے لگا دیا۔ حاتم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں نہ کر سکا۔ حاتم بیٹا، غلام دین پریشانی سے اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک آئے تھے۔ آپ کا بیٹا؟ بزرگ نے پوچھا۔ جی، غلام دین مختصر جواب دیتے حاتم کو تھامنے لگے۔ ماشاءاللہ، اللہ اس کی عمر دراز کرے، وہ پیار سے حاتم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے۔ حاتم کو ان کی دعا بد دعا لگی۔ کیا فائدہ دراز عمر کا، جب وہ ہی نہیں تھی جو میری سانس سانس کا جواز ہے۔ دل نے دکھڑا سنایا، جس پر دماغ تمسخرانہ انداز میں ہنسا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اور کرو محبت۔ غلام دین سے تھامے کمرے کی جانب بڑھے تھے، مگر وہ غیر ارادہ طور پر نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ہاں تو وہ ڈھونڈ ہی تو رہا تھا، مگر وہ دشمن جاں کہیں نہ دکھی سوائے دل کے۔ وہ ڈاکٹر سے حاتم کے ڈسچارج کے متعلق پوچھ کر آئی تو کوریڈور میں غلام دین کے ساتھ کسی شخص کو محو گفتگو پایا۔ وہ سوٹی پوٹی سوبر سا شخص ہاتھ میں بوکے لیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ یوں ہی روحا ان کے قریب پہنچی، اس نے سلام کیا۔ روحا نے جواب کے ساتھ غلام دین کو دیکھا۔ یہ ولید حسن ہے، حاتم بیٹا کے سیکرٹری، انہوں نے تعارف کروایا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سر سے مل لوں؟ جی ضرور۔ روحا کو اس کا نظریں جھکا کر احترام سے بات کرنا اچھا لگا تھا۔ شکر ہے، حاتم کے حلقہ الباب میں کوئی اچھا انسان بھی ہے، اس نے سوچا اور پھر مسکرا دی۔ پھر حاتم کے آفس سٹاف ورکرز کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں کوئی بھی لڑکی نہ تھی، سب مرد تھے، ہر عمر کے۔ ایک بات روحا نے نوٹ کی تھی کہ وہ سبھی بہت احترام سے اس سے ملے تھے، مگر مکمل عزت دیتے تھے۔ اسے کچھ اطمینان کا احساس ہوا کہ خاتم کے گرد مثبت لوگ موجود ہیں، مگر وہ خود اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے گئی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھو دے گی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ حاتم کو اس کی ذات کے خول سے، اس کی احساس محرومی سے کیسے نکالنا ہے، مگر اس کے لیے پہلا اور بے حد ضروری قدم حاتم کو ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی کمرے میں داخل ہوتا، وہ تڑپ کر دروازے کی اور دیکھتا، مگر
اپنی سانس کے جواز کو نہ پا کر اس کی سانسیں رکنے لگتی، دل تھم سا جاتا۔ کمرہ ہر طرح کے پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا، سوائے اس پھول کے جس کے آنے سے اس کی زندگی میں بہار آئی تھی، جو گئی تو اس کا چین وین سب لے گئی تھی۔ وہ غائب دماغی سے ساتھ سب کی گٹ وال سون کی وشز سن رہا تھا۔ وہ نہیں انہیں کیا بتاتا ہے کہ یہ دعائیں، یہ پھول، یہ وشز بھلا کہاں اس کی شفا کا سامان بن سکتے ہیں۔ چچا میں جا رہی ہوں گھر، آپ شام میں حاتم کو لے آئیے گا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں آئے تو روحا انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ غلام دین اس کی بات پر حیران ہوئے۔ اب ایسے بھی کوئی بیمار نہیں، کوئی وہ بس ذرا سی معمولی چوٹیں آئی ہیں، آپ یوں ہی ان کی فکر میں گھلتے جا رہے ہیں۔ وہ بہت اپنائیت سے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی بات اور انداز سمجھتے ہی وہ مسکرا دیے۔ اب گھر جا کے ان کے استقبال میں بھی تو کچھ انتظام کرنا ہوگا نا۔ وہ مصنوعی تیوری چڑھاتے ہوئے چادر ٹھیک کرنے لگی۔ جی جی بالکل، میرا بیٹا بہت خاص ہے، اس کے لیے سب کچھ خاص ہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ ذرا گھر آ جائیں یہ، انہیں تو میں بتاتی ہوں کہ کتنے خاص ہیں یہ، بناوٹی غصے سے کہتے ہوئے وہ بولی، جبکہ آخری 5 الفاظ دل میں کہے تھے۔ پھر انہیں سلام کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں ڈرائیور اس کے انتظار میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بہت امید سے آس سے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر ہر بار کی طرح امید ٹوٹ گئی، آس ٹوٹ گئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ تعصب کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ زندہ ہوں، وہ بڑبڑایا تھا۔ صدر شکر کے غلام دین نے نہیں سنا تھا، ورنہ پھر سے ایموشنل سین کریٹ ہو جاتا۔ چلیں بیٹا گھر چلیں، ڈاکٹر نے آپ کو ڈسچارج دے دیا ہے۔ وہ بیڈ کے پاس ٹیبل پر سے دوائیاں اٹھاتے ہوئے بولے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے لگا کہ روز کی طرح وہ کہیں سے فوراً دوڑتی ہوئی آ کر اسے سلام کرے گی، مگر دل بھی نہ کتنا خوش فہم ہوتا ہے، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے سوچا۔ اس کا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا، اس کا سارا بوجھ تقریباً غلام دین ہی اٹھائے اسے کمرے میں لائے تھے۔ جانتے تھے اسے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ وہ ساکن سا بیٹھا ساکت آنکھوں کے ساتھ الماری کے آئینے کو دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی اس کا لہراتا آنچل اس کے ہوش اڑانے آ ٹھہرے گا۔ غلام دین سارے بکے لا کر کمرے میں رکھنے لگے۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا، ایک خوشکن احساس جو نہ اس کمرے میں موجود شخص پر چھایا تھا اور نہ اس کے کمرے میں موجود اشیاء پر، جو اپنے صاحب اقتدار کے غم میں شریک تھی۔ غلام دین یہ پھول ہٹا دیں، وہ ابھی بھی آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ غلام دین نے اسے دیکھا، پھر پھول ہٹانے کے لیے آگے بڑھے۔ چچا رہنے دیں، آپ جائیں، آرام کریں، تھک گئے ہوں گے بہت، یہ سب میں دیکھ لوں گی، وہ کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ نمرا بھی ساتھ تھی۔ حاتم کا سانس رک گیا، اس نے چوڑا موڑنے کی غلطی نہ کی تھی، کہیں اس کا الوژن ہوا تو؟ اگر اس کی آواز بھی الوژن تھی تو اسے راز تھی۔ اس کا دل پھر سے طلوع ہونے لگا۔ اب کی بار وہ کمرے کے وسط میں کھڑی نمرا کو ٹرے میز پر رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ اب کی بار وہ حاتم کو آئینے میں دیکھی، ہاں وہ اسے دکھ گئی تھی، جسے دیکھنے کے لیے وہ نہ جانے کب سے آئینے پر نگاہیں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اب وہ چہرہ اس کی جانب موڑے یک تک اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں تھیں کہ جھپکنے سے انکاری تھیں کہ کہیں وہ نور کا حالا، وہ گہری ساکن جھیل پر جھلملاتی چاندنی، اب وہ کہیں اس سے دور ہی نہ ہو جائے۔ اب وہ اس سے کچھ دور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، سوپ کا باؤل ٹرے میں دھرا ان کے درمیان پڑا تھا، مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ یہ کہ اس کے سامنے ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی۔ وہ ایک خواب تھا، بھیانک خواب۔ روحا نے چمچ میں سوپ بھر کر اس کے منہ کے آگے کیا، مگر وہ بس اسے دیکھتا رہا، بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ منہ کھولے، بیویوں والا لہجہ۔ اگر اس وقت وہ اسے جان دینے کا بھی کہتی تو وہ بنا اف کیے سولی پر لٹک جاتا۔ حاتم نے منہ کھولا، روحا نے چمچ اس کے منہ لبوں سے لگایا، پھر آہستہ آہستہ اسے سوپ پلانے لگی۔ نہ وہ کچھ بولی، نہ اس کی نظریں ہٹی۔ دونوں کا دل ایک ہی لو پر دھڑک رہا تھا، ایک ہی آگ دونوں طرف لگی تھی۔ چند قطرے اس کے ہونٹوں کے کنارے سے ٹک کر تھوڑی پر بہہ گئے، جسے روحا نے نہایت محبت اور توجہ سے صاف کیا۔ پھر جھٹکی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ روحا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دیکھنے سے حاتم کو یقین ہو گیا، ہاں یہ وہی تھی، اس کی بے رحم آنکھوں والی، جس کی آنکھوں نے پھر سے بے رحمی دکھائی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے ہونے کا یقین چاہا تھا۔ یہ وہی تھی نا اس کی روحا، اس کا الوژن نہیں تھا۔ ہاں یہ وہی تھی اس کی روحا، ہاں یہ اس کا الوژن نہیں تھا، وہ اس کے پاس ہی تھی۔ صبح ختم ہونے کے بعد وہ اٹھی اور برتن سمیٹنے لگی، پھر ٹرے اٹھائے کمرے سے نکل گئے۔ وہ یک ٹک دروازے کو ہی دیکھتا رہا جب تک وہ دروازہ سے واپس نہ آ گئی۔ روحا نے ڈسکرپشن دیکھی اور پھر دوائیاں دیکھنے لگی۔
समझने वाले अंदाज में डिस्क्रिप्शन रखते हुए वापस इसी जगह पे आ बैठी और 2 गोलियां इसकी तरफ बढ़ाई। जब हातिम हाथ ना बढ़ाया तो इसे खुद ही खिलाने पड़ी। गोली इसके मुंह में डालते इसके पोरों ने इसके लबों को छुआ था। एक असूदा सा एहसास दोनों में जागा था। हातिम को लगा अनकरीब वो दिल का मरीज बन जाएगा। कहाँ आदत थी इसे इस तवज्जो की, इस मोहब्बत और अपनायत की। रोहा को यकटक इसका देखने जाना पजल कर रहा था। अब जब सब काम हो गए तो इसे समझ न आया कि अब क्या करूं। उठकर सोफे पर जा बैठी। हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो कभी इन्हें सूंघती, कभी फिर से देखने लगती। हातिम को वो फूल इसके सामने बेवकूफ़ लगे। वो मुंतज़िर था कि कब वो अपने उन गुलाबी होंठों को जहमत में डाले और इसकी समातों को करार दे, मगर वो तो जैसे अब उसे नज़रअंदाज कर रही थी। हातिम अब उसे मुखातिब करने का बहाना तलाशने लगा। अब इसने लफ्ज़ किए ही थे कि वो उठकर वाशरूम की तरफ चल दी। वापस आई तो नमाज की तैयारी करने लगी। हातिम बेचारा सा मुंह बनाकर रह गया। आज फिर से वो अपनी नमाज पढ़ रही थी। वो अपनी जगह बैठा आईने में देखता इसका नीम रुख आईने के ज़रिए दिल में उतारने लगा। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों से न जाने कितने मोती टूटकर हथेलियों पर जा गिरे। दिल में फिर से कल रात के जख्म ताज़ा हुए थे। न जाने कितने देर वो अपने रब से दुआ मांगती रही, क्योंकि जिस मकसद के लिए इसे हातिम की ज़िंदगी में भेजा गया था वो बहुत हिम्मत तलब काम था। हातिम जानता था कि वह लंबी दुआ मांगती है, तभी पहले तसल्ली से बैठा रहा, मगर जब मामूली से ज़्यादा वक्त हो गया तो इसे बेचैनी होने लगी। आखिर रोहा ने मुंह पर हाथ फेरे तो इसे कुछ हौसला हुआ, मगर ये क्या, वो बेड पर आने की बजाय सामने सोफे पर लेट गई। हातिम का मुंह खुल गया। ये इसकी नाराज़गी का इजहार था, यानी वो नाराज़ थी, मगर क्यों? हातिम ने सोचा। मुझे तो लगा ये मेरे पास आएंगी, मेरे जख्मों पर मरहम लगाएंगी, बार बार हज़ारों हदायत देंगी, मगर ये तो खुद ही मुंह फुलाए बैठ गई। वो बेचारी वाली शक्ल बनाकर बोला, यानी एक तो मैं बीमार हूँ, अब मनाऊँ भी मैं? लाइक सीरियसली? वो सदमे से गोया हुआ। हातिम ने फर्जी गला खंकारा तो रोहा समझ गई, मगर कोई रद्दअमल ज़ाहिर न किया। मुझे प्यास लगी है। हातिम को तो यही इस बहाना सूझा, पानी साइड टेबल पर रखा हुआ है। वो आंखें बंद किए बोली। हातिम का चेहरा मुरझा गया। बाजू में दर्द है, नहीं पकड़ सकता। अपनी तरफ से इसने जानदार दलील पेश की थी। दायां बाजू ठीक है, इससे पकड़ सकते हैं आप। हातिम बेचारा अब रो देने को था। शोहर को सताने वाली बीबी अल्लाह को पसंद नहीं। हातिम मुस्कुराहट दबाए बोला। इसकी बात पर रोहा ने झट से आंखें खोली। दिल में फ़ौरन अल्लाह से तौबा की, मगर वो उसे तता थोड़ी रही थी, बस उस बिगड़े बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रही थी। दिल ने फ़ौरन गवाही दी। सुकून बीवी को सताने वाले शोहर को भी नहीं होता। वो दूब दूब बोली, तो यार कब है सुकून? बेसुकून ही तो हूँ, कर दो पुरसुकून। वो इसकी स्याह कान सी आंखों में लो देती भरी आंखों डाले न जाने किन एहसासात तले बोला कि रोहा के दिल की दुनिया हिल गई। फिर खुद को कंपोज किया, आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी थी? फिर गुस्से से बोली, तो आप इसलिए नाराज़ हैं? हातिम का मुंह खुल गया। मैंने कुछ पूछा है? गाड़ी 180 की स्पीड पर चलाना ज़रूरी थी? गुस्से से दूसरा सवाल। और किसने कहा था पूरे ऑफिस के सामने जैकी चैन बनने को? अब की बार इसका गुस्सा इसे उल्टा पड़ा। जो मुंह में आया बोल पड़ी, आपको जैकी चैन का क्या पता है? हातिम को खुशगवार हैरत हुई थी। रोहा गड़बड़ाई। उफ रोहा, कभी तो सोच कर बोला करो। खुद को लताड़ा। मैंने पूछा कि गाड़ी क्यों इतनी तेज़ चलाई आपने, और ऊपर से सीट बेल्ट भी क्यों नहीं पहनी थी? बात बदलने की कोशिश। हातिम इसके चेहरे के पल पल बदलते रंग देखकर महजूज हो रहा था। ध्यान नहीं था। वो मुस्कुराहट दबाए बोला, तो कहाँ था ध्यान? आप पर। 2 लफ्ज़ी जवाब, मगर लातदार मानों से भरा। रोहा का गुस्सा पल में उड़न छू हुआ था। इसका दिल किया अपना सर पीट ले। एक तो वो पहले ही सुबह से इसे जी भर कर देखने को तरस रही थी, ऊपर से इसकी जो मानी बातें। रोहा को लगा अब अगर वो इसे ऐसे ही देखता रहा तो वो खुद पर इख्तियार खोकर इसके सीने से जा लगेगी। वो फ़ौरन नज़रों का जाविया बदल गई। मुझे सोना है। मजलूमियत की इंतहा। तो सो जाए। सुला देना। शरारती लहजा। मुझे लोरी नहीं आती। खुद को कंपोज किए बोली। लोरी को किसने कहा है? बस यहाँ आ जाएं। बेड पर पहलू की तरफ इशारा किया। मैं नहीं आ रही। ज़ोरों से धड़कता दिल। तो ठीक है, मैं वहाँ आ जाता हूँ। वे एकदम सीधा हुआ। आह! अगले ही लम्हे इसके मुंह से कराह निकली। एकदम उठने से कंधे में दर्द हुआ था। क्या हुआ? वो भागते हुए उसके पास पहुंची। हातिम ने मुस्कान दबाई। अगर वो देख लेती तो इसका सर फाड़ देती। हद करते हैं आप, बच्चों वाली आदतें पता नहीं कब जाएंगी आपकी। वो गुस्से से तकिए इसके पीछे सेट करती हुई बोली। हातिम लेटते हुए इसके प्यारे से मुखड़े पर दबे दबे गुस्से
ढेर सारे प्यार और अपने लिए परवाह को देखकर मुस्कुराया। इसे रोहा पर ढेरों प्यार आया। रोहा जूं ही मुड़ी, हातिम ने अटेंशन सीकर बनने की कोशिश की। दर्द ज़्यादा हो रहा है कंधे में? वो फिक्रमंदी से इसका कंधा देखते हुए बोली। नहीं, सर में दर्द हो रहा है। वो दिल पर हाथ रखे इसे देखते हुए खोए खोए अंदाज में बोला। रोहा ने इसे देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हातिम महबूस सा होकर रह गया। दर्द कंधे में है, हाथ दिल पर और कह सर कर रहे हैं। रोहा हंसती हुई चली गई। हातिम ने इसकी बात सुनते हुए अपने हाथ को देखा तो वाकई दिल पर था। अपनी बेखुदी पर पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा उठा। ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। इसे हंसता देखकर हातिम का दिल थम सा गया था। अब अगर यूं ही हंसती रहेंगी तो दिल का दौरा पड़ सकता है मुझे। इसकी बात पर रोहा की हंसी हया से सिमटी। चेहरे पर हया के रंग जलवागर हुए। वो घूमकर बेड की दूसरी तरफ जाकर सोने की तैयारी करने लगी। हातिम ने दाईं जानब गर्दन मोड़कर इसे देखा जो दूसरी तरफ आकर लेट गई थी। हातिम इसकी पुश्त देखकर मुस्कुराया। हाँ, अब इसे सुकून भरी नींद आएगी, वो सोचते हुए आंखें मूंद गया। लम्हा लम्हा करके आधा घंटा सिरक गया। इसके वजूद में हल्की सी जंबिश हुई। मुड़कर सर उठाकर देखा, वो आंखें मूंदे हुए लेटा था, यानी सो गया था। तसल्ली हुई ही रोहा उठ बैठी, आलती पालती मारकर बैठ गई। कोहनी घुटने पर टिकाई, हथेली पर चेहरा सजाए वो यकटक से देखे जा रही थी। हाय, तरस गई थी सुबह से इन्हें देखने के लिए। अब इन्हें देख रही हूँ तो लग रहा है जैसे बेकरार दिल को सुकून आ गया। बिल्कुल भी दिल नहीं था इन्हें अकेले छोड़कर आने का। अगर इनके लिए सूप अपने हाथों से ना बनाना होता तो। वो बिना पलक झपकाए से देखते हुए धीमी आवाज़ में खुद से हम कलाम हुई। बात के अख्ताम में अपने बाएं हाथ की पुश्त को देखा। छोटी 2 उंगलियों के नज़दीक हल्के आबले पड़े हुए थे। सूप बनाते हुए उसका हाथ जल गया था, मगर उसकी जलन हातिम के लिए मोहब्बत के आगे मध्यम पड़ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस शख्स से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करने लगी थी उसी से शदीद मोहब्बत कर बैठूंगी। इतनी कि अब बेबस होने लगी हूँ, बेख्तियार होने लगी हूँ। आज यकीन हो गया मुझे कि निकाह के डोरी में बंदे 2 महरम दिलों में एक दूसरे के लिए ख्वाह रत्ती बराबर भी जगह ना हो, मगर देखते ही देखते एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं। वैसे एक फ़ायदा हुआ है आज जल्दी आने का। वो फिर मज़े से बोली। आज मुझे अपने लिए इनकी बेख्तियारी देखने को मिली। कैसे भटक भटक कर इनकी नज़रें मुझे पर जा रही थी, सिर्फ मुझ पर। अपना आप अनमोल लगने लगा था। वो खुश थी, बहुत खुश। माना कि बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नज़र ही लगा दो। इसकी आवाज़ पर रोहा को सांप सूंघ गया। वो जाग रहा था। अल्लाह जी प्लीज़ इन्होंने कुछ ना सुना हो। वो आंखें ज़ोर से नीचे दिल में बोली। मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं सुना। वो शरारती लहजे में आंखें हनूज बंद किए बोला। रोहा का दिल धक से रह गया, यानी वो सब सुन चुका था, मगर वो तो बहुत आस्था बोल रही थी ना, हो सकता है ना सुना हो। वो इसी कश्मकश में थी। हातिम ने अपना दायां बाजू फैला दिया। अब रोहा के लिए मजीद इससे दूर रहना बेहद दुश्वार हो गया था। चुपचाप इसके बाजू पर सर रखकर मुंह इसकी पहलू में छुपा गई। हातिम बंद आंखों से मुस्कुरा उठा था, यानी वो इसके इशारे समझने लगी थी। इसी के लिए तो इसने बाजू वार किया था। इसने बाजू इसके गिर्द मोड़ते हाथ इसके कंधे पर रख दिया, जबकि रोहा का हाथ इसके दिल पर था। दोनों आंखें बंद किए हुए थे, मगर नींद, हाय यार के पहलू में नींद किस जालिम को आती है। मुझे नहीं खाना ये मरीजों वाला खाना। वो मुंह बनाते हुए ज़िद्दी लहजे में बोला। ज़्यादा नखरे न करें, चुपचाप खाना खाएं। क्यों ना करूं नखरे, अब जब कोई इन्हें उठाने वाला है। रोहा ने एक नज़र इधर देखा, फिर बोली, शराफत से खाएं इसे, एक शर्त पर। शरीर मुस्कुरान। क्या? वही मसरूफ़ अंदाज। आप खिला दें। इसे देखते दिल से निकलती मुस्कुराहट। रोहा के हाथ थमे, रुक कर सुर्ख होते चेहरे के साथ इसे देखा। इसके देखने पर हातिम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अब ये क्या नई जिद? रोहा एक हाथ कमर पर रखकर बोली, प्लीज़। वो प्लीज़ को खींचकर बोलता कि कोई मासूम बच्चा लगा था। रोहा को इस पर बेहद प्यार आया। हातिम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई, यानी वो इसकी जिद पूरी करने लगी थी। सुने। जब वो इसे खिलाकर बेड से उतरते हुए उठा रही थी, यही तो हातिम ने पुकारा। रोहा ने इसे देखा। बिलीव मी, मैंने रात को कुछ नहीं सुना था। वो मुँह मुश्किल अपनी हंसी रोके बोला, जबकि रोहा शर्मिंदा सी पैर पटकती बाहर निकल गई। पीछे हातिम के उभरने वाले बेसाख्ता कहके से मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। चचा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो किचन में आई तो गुलाम दीन बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें जाता देखकर रोहा ने इन्हें रोका। जी बेटा, आपसे एक दरख्वास्त है। आप दरख्वास्त ही हुक्म करें बेटा।
حاتم کو کبھی پتہ نہ چلے کہ میں ان کے بارے میں جان گئی ہوں۔ کیوں بیٹا؟ کیونکہ وہ حقیقت سے ناآشنا ہے اور احساس سے محرومی ان کے اندر حد درجہ بڑھ چکی ہے۔ وہ ہر چیز کے لیے خود کو قصوروار گردانتے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کے بارے میں سب جانتی ہوں تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پائیں گے، بلکہ میرے خلوص پر بھی انہیں ہمدردی لگے گی۔ وہ رکی۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ وہ اب بات مکمل کرتے ہی ٹرے سے دھونے والے برتن سنک میں رکھنے لگی، جبکہ غلام دین نے تہہ دل سے اپنے مالک کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے حاتم کو سمجھنے والی، اس کی قدر کرنے والی شریک حیات دی۔ میں ہمیشہ سے ہی نقاب کرنا چاہتی تھی، مگر جب یونیورسٹی پہنچی تب جا کر موقع ملا۔ فیملی میں بھی حجاب شروع کر دیا، مگر ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود مجھے باتیں سننے کو ملی، لیکن میں نے اپنی نیت صاف اور پختہ رکھی، اور صاف اور پختہ نیتوں کا مددگار تو اللہ ہوتا ہے نا۔ پھر میری زندگی میں ولید آئے۔ نکاح سے کچھ دن پہلے میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں شادی کے بعد بھی مکمل پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو جانتی ہیں انہوں نے کہا وہ بولے کہ میں نے ہمیشہ اللہ سے ایک نیک سیرت بیوی کی دعا کی، مگر اللہ نے میری سوچ اور توقعات سے بڑھ کر مجھے مہربان نے مجھے نوازا، اور آج جب آپ ملی ہیں تو میری نیت اور پختہ ہو گئی ہے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ہمت ملی ہے، میرا حوصلہ بڑھا ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ مسکرا کر روحا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، میں بس اتنا کہوں گی کہ اگر آج میں اس مقام پر ہوں، خود کو ہر نامحرم کی نظر سے بچا سکوں، تو یہ صرف اور صرف اس پاک ذات کا کمال ہے جو بلا شبہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ بے شک ہدایت تو اسی کی ذات دیتی ہے، وہ جسے چاہے راہ راست پر لے آئے اور جسے چاہے بھٹکا دے۔ آپ کی باتیں بھی آپ کی طرح ہی بہت خوبصورت ہیں۔ سارا اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی۔ روحا مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ ولید اور سارا حاتم کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی شادی کارڈ دینے بھی۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا تبھی وہ سارا کو ساتھ لایا تھا۔ حاتم اور ولید اوپر والے پورشن کے لاؤنج میں بیٹھے کچھ کام ڈسکس کر رہے تھے تو روحا سارا کو لیے کمرے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب بہت اچھا کرے، آپ کو اور ولید بھائی کو بہت خوشیاں دے، آپ لوگوں کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے، آمین۔ وہ سارا کا گال چومتے پیار سے بولی تھی، آمین۔ ولید ایک کام اور بھی کرو، ایسا کرو انٹرویوز کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دو۔ حاتم کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن سر اس سے ہمارا پروجیکٹ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ولید الجھا، اندازہ ہے مجھے، مگر ابھی میری حالت ایسی نہیں، اور تم بھی شادی کے کاموں میں الجھے ہو، اور صدیقی صاحب اور احمد اکیلے یہ سب ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ جی سر، ولید نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اتنے میں روحا اور سارا بھی واپس لاؤنج میں آ چکی تھی۔ سر جانتا ہوں کہ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر پھر بھی کوشش کیجیے گا آپ اور بھابھی ہماری شادی میں شرکت کریں تو ہماری خوشی دگنی ہو جائے گی۔ وہ بھابھی کہتے ہوئے جھجکا تھا، آخر باس کی بیوی کا بھابھی کون کہتا ہے؟ جی ولید بھائی فکر نہ کریں، ہم ضرور آئیں گے۔ وہ مانسے سے اس کے بھائی بولنے پر بولی۔ اسے وہ ادب اور لحاظ میں رہنے والا شخص اس قابل لگا تھا کہ وہ اسے بھائی کہہ سکے۔ جزاک اللہ بھابھی۔ اب کی بار ولید کی جھجک کچھ حد تک کم ہوئی تھی، مگر وہ بھی اپنی حدود میں نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ حاتم ایک نظر روحا کو دیکھتا اور ایک ولید کو۔ روحا اسے نہیں دیکھ رہی تھی، دیکھ تو ولید بھی نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی حاتم کا دل برا ہوا کہ پچھلے 5 منٹ سے روحا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ پھر مسکرا دیا۔ یہ لڑکی واقعی میں اسے پاگل کر رہی تھی، اور وہ ہو بھی رہا تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی، قدم سے قدم ملا کر چلنے والی۔ ماشاءاللہ چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، اور خوبصورت ہے، بالکل بچوں کی طرح۔ وہ چاند کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ نظروں کے حصار میں اس کا چہرہ لیے مسکرا رہا تھا۔ دونوں اس وقت ٹیرس پر موجود تھے اور ایزی چیئر پر بیٹھا، جبکہ روحا کچھ دور کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اوفو، ادھر نہیں ادھر، مگر میرا چاند تو یہاں ہے، حاتم ہنوزی سے دیکھتے بولا۔ روحا اس کی بات پر حیات سے سر جھکا گئی۔ حاتم نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے بڑھایا تھا۔ روحا نے لمحے بھر کے لیے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر کچھ جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو حاتم مسکرا اٹھا، پھر بازو کھینچ کر اسے قریب کیا اور اپنے ٹانگ پر بٹھا لیا۔ روحا شرم و حیا سے سمٹ سی گئی، چہرہ دہکنے لگا تھا، جبکہ پلکیں حیا کے بوجھ تلے اٹھنے سے انکاری تھیں۔ حاتم نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیا، جبکہ بائیں کندھے میں اٹھتے درد کو مکمل نظر انداز کرتے تھوڑی سے چہرہ
थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाकर अपनी निगाहों के मुकाबले किया। इसकी लिरसती पलकें हातिम के दिल में तबाही मचाने पर तुली हुई थी। रोहा को इसके दर्द को ख्याल सताया तो फौरन टोकने के लिए उसे देखा, मगर चांदनी रात में झिलमिलाते इसके भूरी नज़रों में बेतहाशा मोहब्बत ने इसे फ्रीज कर दिया था। अल्फाज होंठों पर दी दम तोड़ गए। बेरहम आंखों वाली हातिम साफ अल्फाज में बोला। इसकी बात पर रोहा का दिल बहुत ज़ोर से तड़का था। वो नज़रें झुका गई। हमेशा यूं ही मुझे अपने हुस्न के सहर में जकड़े रखना, कभी रहा मत करना। वो दिल थामे बोला और इसकी बात पर रोहा मुस्कुराई, फिर बोली, मेरा हुस्न तो ज़वाल पजीर है ना। आज है कल नहीं होगा। आज खूबसूरत हूँ, लेकिन कल जब बुढ़ापे ने छुआ तो ये खूबसूरती भी ढल जाएगी। हातिम इसे कहना चाहता था कि तुम मुझे तब भी इतनी ही खूबसूरत लगोगी, शायद इससे बढ़कर, इससे भी ज़्यादा, मगर वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। मैं हसीन हूँ, मेरा हुस्न ज़वाल पजीर है। ये चाँद हसीन है मगर हुस्न की तरह ज़वाल पजीर है। ये रात बहुत पुरसकून है मगर ज़वाल पजीर है। और ये कायनात भी बहुत हसीन है मगर ये भी ज़वाल पसीर है। कुछ भी दायमी नहीं है, कुछ भी सिवाय एक के, सिवाय सिर्फ एक ज़ात के, अल्लाह की ज़ात के। सिर्फ वही ज़ात है जो दायमी है, लाजवाल है। सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात और सिफ़ात लाजवाल हैं। रोहा ने रुककर अपना दायां हाथ इसके बाएं गाल पर रखा। गुनाहों में कशी ज़रूर है हातिम, मगर सुकून सिर्फ नेकी में है। चले अंदर चलते हैं, हवा में हनकी बढ़ती ही जा रही है। इसे पकड़कर खड़ा किया और फिर इसे लिए अंदर की तरफ चल गई। इसे कमटर उड़ाते रोहा ने इसे देखा तो वो मुसलसल किसी गैर मरई नुक्ते को देखे जा रहा था। वो इसकी हालत समझते हुए बेड की दूसरी तरफ जा लेटी। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई मगर वह नूज इसी हालत में रहा। हातिम सो जाए, आपको आराम की ज़रूरत है। रोहा ने इसका बाजू सहलाते हुए कहा, मगर जवाब न दारद। वो तो इस जहां में कहीं दूर अपनी ज़ात के सहरा का मुसाफिर बना हुआ था। हर जानिब झांक लिया, ताक लिया, मगर किसी को ना पाया सवाए खुद के। फिर ताहद्दे नज़र कतार दर कतार से खारदार दिखे, चारों तरफ फैले हुए, यूं कि इसके गिर्द घेरा तंग करते हुए वो इसके हाथों उगाए गए थे इसके अमाल के नतीजे में। मगर क्यों कोई खारदार तारे उगाएगा? ये तो झरमियों की खुराक है ना। कई साल पहले जुमे के खुतबे में की गई इसे मौलवी की बात याद आई। इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसे अपने हलक में काटते चुभते हुए महसूस हुए। रोहा ने इसे देखा तो समझी कि शायद लाइट जलने की वजह से इसे नींद नहीं आ रही, तो उठकर लाइट बंद कर दी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। हातिम को एकदम अंधेरे से घबराहट हुई। इसे वो अपने गुनाहों का अंधेरा लगा। फिर अंधेरे में ही इसे अपनी कब्र का अंधेरा नजर आया। वहशतनाक अंधेरा, वहशतनाक अंधेरा। इस पर खौफ तारी हो गया। इससे हर जानिब अपने आहरत की जमा पूंजी नजर आने लगी, जो सवाए गुनाहों के कुछ ना थी। लाइट क्यों ऑफ की? वो कांपती हुई आवाज़ में बोला। मुझे लगा आपको रोशनी की वजह से नींद नहीं आ रही। इसे जलाओ प्लीज़। वो एकदम घबरा गया। हातिम एकदम उठ बैठा, जिस्म पसीने से शराबूर था। आंखें खौफ से फैली हुई थी। बमुश्किल सांस ले रहा था। इसे यूं लगा जैसे अभी चंद लम्हे सिरकने की देर है और इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था, सर चकराने लगा। इसे घुटन का एहसास हुआ। रोहा ने इसकी हालत देखकर घबरा गई, फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ी। हातिम घुटन के एहसास से उठा, मगर चकराते सर ने साथ ना दिया तो लड़खड़ा गया। साइड टेबल पर हाथ रख डाले की कोशिश में कंधे के टांके खुल चुके थे। हातिम, क्या हुआ आपको? रोहा इसकी हालत देखकर घबरा गई। मैं नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। वो ज़मीन पर बैठे इसका बाजू दोनों हाथों से पकड़कर ज़ोर से बोला। रोहा इसकी हालत समझने से कासिर थी। मैंने नहीं बचना, अब मेरे गुनाहों का बोझ बहुत बढ़ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा, या अल्लाह। रोहा, तुम नमाज भी पढ़ती हो, इस रब की सारी बातें मानती हो, तुम इसे कहो कि मुझे माफ़ कर दे। वो खौफ से फैली आंखों से बोला। रोहा ने इसके लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया था। हातिम, कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखेंगे, कुछ नहीं हुआ। वह हाथों के प्याले में इसका चेहरा थामे से संभालने की कोशिश करते हुए बोली। नहीं, मेरे गुनाहों का अंधेरा मुझे खाए जा रहा है रोहा, मेरे गुनाहों का अंधेरा बहुत है, बहुत खौफनाक है। हातिम, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, उठे, कुछ नहीं हुआ। हातिम खौफ से अपने घुटने सीने से लगाए इसकी झोली में सर रखे लेट गया और इसका बायां हाथ दाएं हाथ में ज़ोर से थाम लिया, जिसके नतीजे में रोहा के हाथ में पड़े आबले दबाव से बह गए। रोहा के मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली, मगर वो अपने दर्द को नज़रअंदाज किए मुसलसल मुंह में कुछ पड़ते से पर फूंक रही थी।
جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ سر سہلاتی تو کبھی اس کی پیٹھ۔ حاتم کا ریئیکشن روحا کی توقع سے کچھ زیادہ تھا۔ اس کی حالت نے روحا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے ہرگز بھی اتنے زبردست رد عمل کی امید نہیں تھی۔ ایک ہی زاویے پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، آنکھیں کھلی تو وہیں کراؤن سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ حاتم ابھی بھی یوں ہی دبکے ہوئے اس کی جولی میں منہ دیے سو رہا تھا۔ روحا نے اس کے نیم وا رخ کو دیکھا، چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ روحا نے اس کے ماتھے پر آئے بال سمیٹے تو ماتھے پر بندھی پٹی اس کی آنکھیں بھگو گئی۔ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، پھر اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تاکہ اس کا سر تکیے پر رکھ سکے، مگر اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ اس کے آبلے سے نکلنے پانی کی وجہ سے اس کا زخم حاتم کی ہتھیلی سے جڑ چکا تھا۔ روحا نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ اتارا تو آنکھیں تکلیف کی شدت سے بہہ گئی۔ زخم بڑھ چکا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر حاتم کی شرٹ پر لگے خون پر پڑی تو فوراً اپنی تکلیف بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو، مگر کسی بھی طرح اس کا زخم نہ دیکھ پائی۔ وہ شخص اسے اپنے معاملے میں کمزور دل اور حساس کرنے والا تھا، مگر نہیں، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا بلکہ اپنے محرم کو بھی اپنی طاقت بنانا تھا، اس کے اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن کو پھیلا کر سویرا کرنا تھا۔ وقت دیکھا تو تہجد ہو چکی تھی۔ آرام سے اس کا سر تکیے پر رکھا تو وہ ذرا سا کسمسایا، پھر احتیاط سے اٹھ کر وضو کرنے چل پڑی۔ چچا ایک بات بتائیں۔ حاتم کے لیے ٹرے میں ناشتہ رکھتے مسلسل اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے باہر لاؤن میں آئی جہاں غلام دین پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جی بیٹا پوچھیں، کیا کبھی حاتم کی حالت بگڑی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی دورہ وغیرہ پڑا ہے؟ سب خیریت ہے نا بیٹا؟ جی سب خیریت ہے، میں یوں ہی بس پوچھ رہی تھی، وہ انہیں پریشان نہیں دیکھ کرنا چاہتی تھی۔ جی بیٹا ایک دفعہ ہوا تھا کچھ ایسا۔ کب؟ زرتاج بیگم کی وفات پر۔ وہ واپس پودوں کو پانی دیتے ہوئے بولے۔ روحا چونکی۔ جانتی ہیں زرتاج بیگم کو پہلا کندھا کس نے دیا تھا؟ انہوں نے رک کر روحا کو دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے بیٹے نے، حاتم نے، اور وہ جانتی ہیں پورے جنازے میں ایک واحد شخص تھا جس نے کندھا نہیں بدلا تھا، وہ میرا حاتم تھا۔ اس نے خود زرتاج بیگم کو لہدے میں اتارا تھا۔ اس کے بعد چند دن وہ کمرے میں بند رہا، خوف کے مارے کمرے کے کونے میں سر گھٹنے میں دیے بیٹھا رہتا۔ ایک ہی دن میں اس کی زبان پر رہی کہ وہ اندھیرا مجھے کھا جائے گا۔ وہ الجھے سے لگے۔ جانتی ہیں سب کچھ حاتم کو اس کے خون کا تانا دیتا ہے تو کبھی ہنسی آتی ہے۔ جو شخص حد درجہ ظلم کے بعد بھی اپنی سوتیلی ماں کے لیے دل میں رتی برابر بھی میل نہ رکھ سکے، جو آج تک کسی سے نفرت نہ کر سکا، جو ہمیشہ محبت بانٹتا آیا ہے، اس کا خون بلا ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا مجھے فخر ہے اپنے حاتم بیٹے پر۔ کیا تھا وہ شخص؟ کتنے چہرے تھے اس کے؟ ہر چہرہ ظاہر سے جدا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ سوچتی رہ گئی۔ آنکھ کھلی تو بے اختیار رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، خود کو چھو کر اپنے زندہ ہونے کا یقین دیا، پھر ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں زندہ ہوں، ہاں میں زندہ ہوں۔ وہ پھر سے اپنے رب مجھ پر احسان کر گیا، وہ احساس ندامت تلے بولا۔ اسی اثنا میں کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سامنے جاگتا پا کر بمشکل مسکرائی۔ حاتم اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مزید غمگین ہوا تھا۔ نیمرا ٹرے ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی تو روحا حاتم کے قریب آئی۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت اب آپ کی؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حاتم اس کے سلام کا جواب بھی دل ہی میں دے پایا۔ روحا اس کا جھکا سر دیکھ کر غمزدہ سی ہوئی، پھر ہمت کر کے بولی، چلیں جلدی سے اٹھیں، فریش ہو جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ وہ احتیاط سے اٹھانے لگی۔ اس کے برس تک وہ خاموشی سے سر جھکائے اٹھ گیا۔ چینج بھی تو کرنا ہے، کھانے سے پہلے کریں گے یا بعد میں؟ پہلے کیا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ایسے آپ کھانے کے دوران بے سکون ہوتے رہیں گے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی، بلکہ وہ زیادہ تو اس لیے بول رہی تھی کہ اس کے دل میں بڑا گمار کہیں آنکھوں کے ذریعے بہہ نہ جائے۔ وہ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی اس شخص کی ذات سے جسے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھا چلیں کرتے ہیں کچھ، آپ آئیں تو۔ وہ اسے لے کر واش روم کی طرف بڑھی، بہت پیار اور احتیاط اور توجہ سے اسے برش کروایا، اس کے منہ ہاتھ دھلوائے، پاؤں دھوئے، پھر اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اتاری۔ وہ پہلی بار اسے یوں بنا شرٹ کے دیکھ رہی تھی تو یہ فطرتی جھجک تھی، بنیان بھی خون سے خراب ہو چکی تھی۔ اب ذرا کام مشکل تھا، وہ ہمت کر کے اس کے بنیان اتارنے لگی، جبکہ اس کے برعکس وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا، جیسے اس ساری کارروائی کا حصہ ہی نہ ہو، جبکہ وہی تو اس کا مرکز تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر ایک لمبا کٹ لگا تھا، جبکہ ایک ویسا ہی کٹ کندھے سے کچھ نیچے بھی تھا۔ دونوں پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، جبکہ کندھے والے زخم کے اوپر سے چند ٹانکے ٹوٹ چکے تھے۔
سینے پر نہ جانے کتنے زخم اور خراشوں کے نشان تھے۔ وہ بمشکل اپنی آنکھوں کے گوشے کو بھیگنے سے روک پائی۔ گرم پانی میں روئی ڈبو کر اب وہ بے حد محبت اور توجہ سے اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ خون جم چکا تھا، تبھی دیر لگ رہی تھی۔ روحا کا بس نہیں چل رہا تھا اسے خود میں چھپا کر اس جہاں کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے کہیں دور لے جائے، مگر اس جہاں کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے ہی تو لڑنا تھا۔ اس کی اپنائیت اور محبت اور توجہ کے محسوس کر کے حاتم کی سماعتوں سے بار بار روحا کی پہلی دفعہ پڑھی جانے والی آیات ٹکرا رہی تھیں، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی، آنسو نکل کر جولی میں جا گرے، جنہیں روحا دیکھ کر چونکی۔ اسے رونے کا تصور ہی اسے گھائل کر گیا تھا، تو اسے روتا دیکھ کر اس کا دل کٹنے کو تھا۔ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ تھاما، پھر اپنے سامنے کیا تو حاتم نے دیکھا، آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ اس نے باری باری اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ حاتم کو سینے سے منو وزن ہٹتا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا یہ لمحہ تھم جائے، ہمیشہ کے لیے، مگر لمحے تو ہوتے ہی سرکنے کے لیے ہیں۔ ایک بار جو جیت گئے تو جیت گئے، مگر واپس نہ آنے کے لیے۔ اب بس کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی تکلیف دے رہے ہیں؟ اس کا چہرہ صاف کرتے بولی۔ حاتم نے اسے دیکھا تو کیا وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہہ رہی تھی؟ تو کیا اس کی تکلیف بھی اسے کی تکلیف تھی؟ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے زخم صاف کر کے رکی تو ڈاکٹر آ چکا تھا۔ وہ دور صوفے پر جا کر بیٹھ کے دیکھتی رہی، ٹانگیں پھیلائے، کراؤن سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ چہرے پر درد، اذیت، کرب سب واضح تھا، مگر وہ درد، اذیت، کرب کندھے پر لگائے جانے والے ٹانکوں کا نہیں تھا۔ وہ درد تو دل کے پھٹنے کا تھا، وہ اذیت تو جلسۃ روح کی تھی، وہ کرب تو رگ رگ میں دوڑ رہا تھا۔ واقعی میں ہی وہ لاکھ بساطیں جیتا، مگر زندگی کی بساط ہار گیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے بعد وہ ناشتہ گرم کر لائی تھی، اور ابھی بھی بنا شرٹ کے بیٹھا تھا۔ روحان نے اسے شرٹ پہنائی، پھر اس کے پاس آ بیٹھی۔ آج اس کے کہے کے بغیر اس نے ایک لقمہ بھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ اس کی محبت اور توجہ پر حاتم کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ جاتی تو بار بار انہیں پیار سے اپنے دوپٹے سے صاف کرتی۔ وہ حاتم زوریز علی خان تھا، دل لاکھ زخمی سہی، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا، جسے اپنی آنکھوں کا دنیا سے سامنے بھیگنا ناگوار گزرتا تھا۔ اب کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے اپنی آنکھوں کو بھیگنے دیتا؟ وہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے ہر دکھ، ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا ہر غم بانٹ لیتے ہیں، اپنے پیار اور توجہ کے مرہم آپ کے زخموں پر رکھتے ہیں، آپ کا قرب سمیٹ لیتے ہیں۔ لاکھ یاد کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی کوئی ایسی نیکی یاد نہ کر سکا جس کے بدلے میں اسے اتنے خوبصورت تحفے سے نوازا گیا تھا۔ اسے روحا ملی تھی۔ وہ اسے ناشتہ کروانے کے بعد وہیں بیٹھی رہی، حالانکہ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا دل یوں حاتم کو ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر جانے کو نہ کیا۔ وہ پہلے سے اسے بیٹھ کر دیکھتی رہی، پھر مزید قریب ہوئی۔ حاتم مسکرا اٹھا، اس نے اس کے گرد بازو پھیلا دیا۔ اس کی قربت میں اس کا دل، اس کا درد ہلکا ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کی خوشبو خود میں اتارتا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں اس کی سیاہ کانسی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولا، یو آر دی اونلی لو آف مائی لائف۔ اپنی بات کے آغاز سے اختتام تک وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا تھا۔ روحا کچھ حیران، کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ حاتم نے اسے یوں ششو پنج میں دیکھا تو مسکرایا، کچھ نہیں کہا، یوں ہی بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے انگلش نہیں آتی، تبھی وہ انگلش میں اپنے احساسات کا اظہار کر گیا تھا۔ پھر زور سے بازو بھینچ کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ روحا کو فوراً اس کے زخم کا خیال آیا تو اسے بازو کھولے۔ آپ پلیز اپنے بازوؤں کو مت ہلائیں، ورنہ پھر سے زخم خراب ہو جائیں گے۔ اس کے زخم درد دیتے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب آپ ہو نا؟ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ روحا سے دیکھتی رہ گئی، پھر وہ جھکا اور دھیرے سے اس کا دایاں کندھا چوم لیا۔ روحا اس کی جسارتوں اور محبتوں سے گھبرا گئی۔ کہاں عادت تھی اسے اتنی محبت، اتنے پیار کی؟ ظہر کی اذان کی آواز پر وضو کے لیے اٹھی، مگر پھر رکی۔ آپ کچھ دیر سو جائیں اب۔ وہ جانتی تھی کہ رات بھی وہ پرسکون نہیں سو پایا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ اس کی بات پر حاتم زبردستی مسکرایا۔ روحا نے اسے سہارا دے کر لٹایا جانے لگی تو کب سے حاتم کی آواز آئی، سلا جائے نا، منت بھری آواز۔ جانے کیوں پھر اسے اس اندھیرے سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، ڈر لگنے لگا تھا۔ روحا نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو حاتم نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ روحا اس کے سر نرم سی سے تھپکنے لگی۔ موندی موندی آنکھیں کھولی تو سامنے مسکراتی ہوئی رگو جان کو پایا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اٹھ جائیں جناب، بہت سو لیا آپ۔ مغرب ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ اب روحا کا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اسے اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔
نہ جانے کب سے بیٹھی ایک ایک نقش ازبر کر رہی تھی۔ اب اٹھا تھا تو بے چینی کچھ کم ہوئی تھی۔ پھر اسے سہارا دے کر اٹھایا، اسے واش روم چھوڑ آئی، پھر اس کا منہ دھلوایا۔ مجھے نیچے جانا ہے اب۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا رہی تھی جب اس کی معصوم سی آواز باتوں سے ٹکرائی۔ بالکل نہیں، اتنے گہرے زخم ہیں اور آپ کو منمانیوں کی فرصت نہیں۔ کچھ تو خیال کریں اپنا۔ وہ فوراً بولتی اس کے قریب آئی۔ میرا خیال کرنے کے لیے آپ ہیں نا؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ روحا کو اب وہ کافی حد تک پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، پھر اس کی بات پر لال گالوں سے اس کے بال برش کرنے لگی۔ حاتم نے دل سے مسکرایا تھا۔ وہ دونوں محرومیوں کے مارے تھے، جتنی زندگی گزاری محرومیوں میں گزاری، محبت کو ترسے، رشتوں کو ترسے ہوئے۔ اب جب وہ ساتھ ہیں تو اپنی محبت سے ایک دوسرے کی محرومیوں کو، زخموں کو بھر رہے تھے۔ تو پھر چلے نیچے۔ اس کے بال بنانے کے بعد وہ برش رکھنے لگی تو وہ چہک کر بولا۔ روحا نے اسے پہلے گھوری سے نوازا، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، آپ کو خود کو سکون نہیں، مجھے بھی پریشان کرتے ہیں۔ خالصتاً بیویوں والا لہجہ۔ تو کیا کروں یار، تھک گیا ہوں صبح سے کمرے میں رہتے رہتے۔ اب پتہ چلا آپ کو کتنا مشکل ہے یوں کمرے میں بند رہنا۔ مجھ پر بھی آپ ایسے ہی ظلم کرتے تھے جب میرے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ روحا کے دل نے دہائی دی، یعنی آپ بدلہ لے رہی ہیں، یہی سمجھ لیں۔ میں نے آپ کا خیال کیا تھا۔ وہ صدمے میں صفائی دینے لگا۔ روحا نے بس کندھے جھکائے، انداز ایسے تھا جیسے کہہ رہی ہو، میں نے کہا تھا کہ کرو میرا خیال۔ حاتم کو دھچکا لگا، جبکہ اس نے اس کی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ بیچارہ شکایتی نظر سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سنجیدہ سے لب بھینچے بیٹھ گیا، انداز بالکل بچوں کے ناراض ہونے والا تھا۔ روحا اسے دیکھ کر ہنس دی۔ اسے ہنستا دیکھ کر حاتم نے خفا سی نظریں اس پر ڈالی۔ اسے دیکھتے روحا نے اپنے خدا کا شکر کیا کہ وہ رات والے ڈرامہ سے نکل آیا۔ آپ کو پتہ ہے آج حلیمہ کا فون آیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ حاتم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ کوئی جواب نہ پا کر تو وہ منہ پھلائے پیچھے چہرہ موڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی میرا چھوٹا سا بھی مذاق برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ منہ پھلائے ہوئے بولی، جو مذاق کسی کا دل توڑے وہ مذاق تو نہیں ہوتا۔ وہ ہنوز چہرہ موڑے بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر روحا ہنس دی۔ حاتم نے ٹیڑھی نظروں سے اسے ہنستے دیکھا، پھر بظاہر سلوٹیں تھی چہرے پر، مگر دل گارڈن ہو گیا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا آپ فلمی ہیں، اب پتہ چلا کہ آپ تو خود پوری کی پوری فلم ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے تبصرے پر حاتم کا چہرہ منہ کھل گیا، مگر پھر خود پر دیے جانے والے اتنے انوکھے کمپلیمنٹ نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر روحا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ مووی دیکھیں؟ حاتم نے چہک کر کہا۔ مووی؟ کون سی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جیکی چین کی۔ حاتم نے ہنسی ضبط کرتے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ حاتم روحا کا تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ غیر ارادی طور پر صوفے سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا جو سیدھے جا کر اس کے بائیں کندھے پر لگا۔ آہ! وہ کر رہا۔ یا اللہ، یہ کیا کیا میں نے؟ روحا فوراً سے سر پر ہاتھ مارتی اس کی طرف بھاگ گئی۔ درد تو بس معمولی سا ہوا تھا، دراصل یہ جناب پھر سے اٹینشن سیکر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ، میں نے سچی یہاں نہیں مارا تھا، وہ تو پتہ نہیں کیسا نشانہ چوک گیا۔ وہ اس پر جھکے اس کا کندھا دیکھتے ہوئے بولی۔ حاتم کا منہ پھر سے کھل گیا۔ یعنی مارنا ضروری تھا؟ حاتم نے صدمے سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو آپ نے بات ہی ایسے کی تھی۔ وہ فوراً اپنی جون میں آئی تھی، پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ اسے ہٹتے دیکھ کر حاتم نے اس کا بازو کھینچا۔ وہ توازن نہ رکھتے ہوئے اس کے بائیں کندھے پر گرنے والی تھی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ مارے، نتیجن ہاتھ کا دباؤ سیدھا بائیں کندھے پر ہی آیا تھا۔ اب کی بار حاتم کی اصلی کراہ نکلی تھی۔ یا اللہ! روحا پیچھے ہٹتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ حاتم کے کندھے پر شدید درد اٹھنے لگا تھا، جس کے اثار چہرے پر واضح تھے۔ سچی میں جان بوجھ کر نہیں گری، آپ کو زیادہ درد ہو رہا ہے۔ یا اللہ، کیا کروں؟ میڈیسن دیتے ہوں پر آپ نے تو ابھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ اف روحا، تب سے باتوں میں لگی ہے، کھانے کا یاد ہی نہیں آیا تجھے؟ اچھا آپ رکے، میں کھانا لاتی ہوں۔ پر آپ کو تو بہت درد ہو رہا ہے۔ کیا کروں؟ سچ میں جان بوجھ کر نہیں گری میں۔ اسے درد سے کراہتا دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں بکھلا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ حاتم نے اسے اتنا پریشان دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ پل میں اس کا درد اڑا گئی تھی، اس کے حواسوں کی طرح، یوں جیسے درد حاتم کو نہیں روحا کو ہو رہا تھا۔ ہاں تو درد اسے ہی تو ہو رہا تھا۔ کہا نا اپنوں میں درد بھی سانجے ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں۔ پھر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تیز قدموں سے کارپیٹ سے اس کا پاؤں اٹکا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ پر موجود زخم ٹیبل پر جا لگا تو درد کی لہر دوڑ گئی، جس نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ دل کی
درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روحا، اب کی بار حاتم بکھلا گیا تھا۔ اپنی تکلیف کو بلائے وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ پر پھونکنے لگا۔ حاتم اس کے قریب آیا تو نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ جل گیا تھا۔ کب؟ اس نے اس دن جب آپ کے لیے سوپ بنا رہی تھی تب، سر جھکائے جواب دیا گیا۔ وہ چھوڑے آئے مجھے اکیلا وہاں۔ اسے غصہ آیا، یعنی اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر آ گئی، پھر اس آ کر اپنا ہاتھ بھی جلا لیا۔ دیکھا میری لگائی آگ سے آپ کو بھی جلا دیا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ روحا سے دیکھا تو اس کا دل دکھا۔ آئیں۔ حاتم نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھایا، پھر دراز سے فرسٹ ایڈ باکس سے نکالا۔ وہ سارے کام ایک ہاتھ سے کر رہا تھا، مگر اب باکس کھولنے کی باری تھی جو ایک ہاتھ سے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ روحا نے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو دونوں نے اپنے اپنے ایک ہاتھ سے وہ باکس کھولا۔ تبھی تو اللہ نے انسانوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنایا ہے، ایک دوسرے کا کندھا بنایا ہے۔ آپ نے لگانی ہوتی تو اس دن لگا لیتی۔ وہ اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے برہم ہوا تھا۔ زخم بڑھتا جا رہا تھا، پھر ایک ہاتھ سے ٹیوب کو کھول کر نکالنے لگا۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ آپ نے کھایا؟ وہ جواباً خاموش رہی۔ ناشتہ کیا تھا؟ ہنوز خاموشی۔ یا اللہ! اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے منہ سے اللہ کا نام سن کر روحا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اس کے منہ سے اللہ کا نام سن رہی تھی۔ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لیا کریں یار۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر کی طرف بڑھا، جبکہ روحا مسکرا دی، یعنی وہ لوٹ رہا تھا۔ اس نے سچے دل سے شکر ادا کیا۔ غلام دین، غلام دین! وہ گرل سے نیچے جھانکتے جھنجھلا کر پکارنے لگا۔ جب سے نمرا آئی تھی غلام دین گھر کے اندر کم ہی آتے تھے۔ وجہ روحا کا پڑتا تھا۔ جی بھائی! نمرا تقریباً بھاگتے ہوئے آئی۔ اس کے منہ سے بائی کا لفظ سن کر حاتم اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار اسے کسی نے اس نام سے پکارا تھا۔ روحا کے لیے کھانا لائیں؟ جواباً وہ بھی احترام سے بولا۔ وہ جی کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کراؤن سے ٹیک لگائے نظریں وال کلاک پر مرکوز کیے وہ لاشعوری طور پر ترجمے کے ساتھ کی جانے والی اس کی تلاوت سن رہا تھا۔ جانے کیسے آج اس کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی تھی۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ اسے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کے ترجمے پر حاتم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ احساس ندامت بڑھا تھا۔ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا تھا۔ چند لمحے کے لیے اسے حساب لگانا چاہا تو بھولے سے بھی کوئی نیکی یاد نہ آئی، مگر گناہ ان کا انبار نظروں کے سامنے لہرایا۔ پھر لاشعوری طور پر وہ بیڈ شیٹ کے پیٹرن پر انگلی پھیرنے لگا۔ اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، تو اللہ نے خود انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا ہے۔ وہی لوگ ہی تو نافرمان ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کے ترجمے پر اس کی انگلی ساکن ہوئی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا، پھر خوف سے کانپا۔ ہاں تو بھول ہی تو بیٹھا تھا وہ اللہ کو۔ تو کیا اللہ بھی اسے بھول بیٹھا تھا؟ نہیں، اللہ تو آج بھی اس کے ساتھ پہلے کی طرح مہربان تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ جو نام دولت شہرت تھی، سب سے بڑھ کر اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی محرم بھی، یہ سب اس کی ذات کی رحیم ہونے کی نشانیاں ہی تو تھیں۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید رکھ کر آئی تو وہ ہنوز بیڈ شیٹ کے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ روحا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر ایک انسان اپنے رب کے معاملے میں غفلت میں پڑ جائے، مگر اس کا رب پھر بھی اس سے غافل نہ ہو بلکہ پہلے سے بڑھ کر نوازے تو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ روحا نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، پھر تکیہ کراؤن سے لگاتے آرام سے بولی، تو اس انسان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا۔